मुबारक हैं वो कान जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। जितने भी आज इस वक्त खुदावंद के ज़ूर में हैं, मैं आप सबके लिए खुदावंद की सिताइश करती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मुल्क पाकिस्तान में एक जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू है, आप सबने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कानून पास हो रहे हैं और हमारी बेटियों के खिलाफ जो कुछ प्लानिंग हो रही है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है कि मैं आपके साथ उस कलाम को शेयर करूं जो मेरी और आपकी ज़रूरत है, मेरी और मेरी कौम की बेटियों की ज़रूरत है। आज हम जो कलाम सीखने जा रहे हैं उसका मौजू होगा नाहमवार जुए का चुनाव। नाहमवार जुए का चुनाव। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत ग्रंथियों के नाम, उसका 6ठा बाब और उसकी 14वीं आयत। दूसरा ग्रंथियों 6ठा बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जुआ किसे कहते हैं? जुआ लकड़ी से बनी हुई एक ऐसी चीज है जिसमें दो बैलों को बाहमी तौर पर जोड़कर खेतों में हल चलाने के लिए जोता जाता है, या कोई बोझ खींचने के लिए इस जोड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ना हमवार जुए की। जुए की तारीफ मैंने आपको बताई कि जब दो बैल एक खास सांचे में रखकर जोड़े जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है और फिर वो उस वजन को जो उन पर उनकी बैक पर रखा जाता है उससे वो खींच सकते हैं या फिर वो खेतों में हल चलाते हैं। लेकिन जब हम नाहमवार जुए की बात कर रहे हैं तो नाहमवार का मतलब है बेजोड़ बैल। बेजोड़ बैल से मुराद क्या है कि एक बैल जो है वो ताकतवर है और दूसरा कमजोर है, एक कदावर है और दूसरा पस्त कामत है यानी छोटे कद वाला है। तो वो डिसबैलेंस होने के सबब से कभी भी एक जैसा काम नहीं कर सकेंगे और जो नताइज उनको दरकार है, जिसने भी उन्हें जोता है वो कभी भी उन नताइज को हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह से हम जब अपने खानदानों घरानों में बेटे और बेटियों की शादी की बात करते हैं, क्योंकि शादी एक बेसिक सैक्रमेंट है जो कलीसिया ने हमें दिया है, जो खुदा की तरफ से हमें मिला है और इसका हुक्म है। खुदा का बंदा कहता है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। और जब हम यिर्मयाह नबी के सहीफे को देखते हैं तो वहाँ बड़ी खूबसूरत तशरीह इस बात की गई है। अगर आप मेरे साथ देखना चाहें, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब है गालिबन, यस 29वां बाब है और उसकी 6ठी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब, उनको बताएं। आई एम सॉरी, चूंकि मेरी फैमिली को शायद पता नहीं कि मैं इस वक्त लाइव हूं तो बीच में कॉल्स आ रही, मैं माजरत चाहती हूँ। 29वां बाब है और उसकी 6ठी आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शौहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो। खुदा का बंदा अपनी कौम को खुदा की हिदायत से ये मैसेज देता है कि शादियां करो, बेटियों की भी शादियां करो और बेटों की भी शादियां करो। उसका मकसद क्या है? ताकि उनसे खुदा तरस नस्ल पैदा हो और वह नस्ल जमीन पर जोरावर हो और वो कम ना हो, उनकी तादाद बढ़े। आज हमारे यहाँ तो हमें लगता है कि बच्चे दो ही अच्छे और हम फैमिलीज को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन पुराने औकात में जो हमारे आबा अजदाद थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो औलाद को खुदा की तरफ से खास नेमत बरकत समझते हुए उसे रिसीव करते थे और फिर वो खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। जब हम बाइबल मुकद्दस के बुजुर्गान दीन को देखते हैं तो हम देखते हैं उनके 12-12 बेटे हैं, उनकी नस्लें बड़ी हैं, वो जमीन पर जोर आवर हुई हैं। और मिस्र में जो खौफ उनको आया, इस बात से आया कि इनकी नस्ल बढ़ रही है। तो जब हमारी नस्ल बढ़ती है तो हमारी ताकत बढ़ती है, और जब हमारी ताकत बढ़ती है तो फिर हम अपने मुखालिफ का मुंह तोड़ने के लायक हो जाते हैं।
اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم کم نہ ہو، اس لیے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرو تاکہ ان سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں۔ تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ شادی کرنا عزت کی بات ہے، اور خدا کی طرف سے یہ حکم بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، اور اس اندیشے سے کہ ہماری نسل یا ہمارے بیٹے اور بیٹیاں گناہ کے مرتکب نہ ہوں، اس لیے ان کی مناسب عمر میں ان کے لیے جیون ساتھی کا چناؤ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب ہم وقت رہتے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی فکر نہیں کرتے تو پھر ہم بہت سارے برے حالات کو فیس کرتے ہیں اور پھر ہم شرمندگی بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں ناہموار جوئے کی۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کس طرح کے بیٹے بیٹیوں کا چناؤ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر ہم راست باز ہیں تو پھر ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے راست باز شخص کا چناؤ کریں، اور نہ صرف یہ کہ وہ راست باز ہو، بلکہ اس کے اندر اور بھی دیگر خوبیاں ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ ایک ذمہ دار شخص ہو۔ جب ہم روت اور اس کی بہو کے بارے میں پڑھتے ہیں، نومی اور روت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو نومی نے کیا کیا؟ اپنی بہو کے لیے ایک اچھے شخص کا چناؤ کیا، گو کہ اس کی بہو جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے بیٹیوں کی طرح اسے اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ اس کی بہو نے اسے چھوڑنا نہ چاہا۔ یہاں پر ہمیں دو طرح کی خواتین ملتی ہیں، ایک وہ جس نے اپنی ساس کی بات مانی اور لکھا، اس نے اسے چوما اور وہ رخصت ہو گئی، لیکن روت نے اپنی ساس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس نے کہا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ میرے عزیزو ایک بہت بڑا کام ہے جو روت نے کیا، اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کا نسب نام دیکھتے ہیں تو اس میں روت کا ذکر آتا ہے، وہ اس کا ذکر آتا ہے جو اس کا ہسبینڈ تھا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومی نے ایک دور اندیشی کرتے ہوئے یا ایک حکمت والی نگاہ رکھتے ہوئے ایسے شخص کا چناؤ کیا جو اس کی بہو کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اسے بہو جان کر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح اس کے لیے اس شخص کا چناؤ کیا، اور روت نے بھی کیا کیا؟ فرمانبرداری کی۔ فرمانبرداری کرنے کے نتیجے میں اس کو جو شخص ملا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہر چیز سازگار ہوتی گئی ہے، اس نے جو کچھ چاہا، جس طرح چاہا اس کے لیے ہوتا گیا، اور خدا نے اس کو سرفرازی بخشی، اسے سربلندی بخشی۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامے میں بزرگ وہ اس کا نام آتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک غیر قوم خاتون ہے، لیکن اس نے جب اپنی ساس کے وسیلے سے اس کے زندہ خدا پر ایمان رکھا ہے تو خدا نے بھی اسے بے حد سرفراز کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رائے بھی لیں؟ ہاں جی، ضروری ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے تاکید کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رضامندی پوچھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں پر اپنے فیصلے تھوپیں اور پھر نتائج جو ہیں وہ سنگین نکل آئیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور ان کی خواہش اور ان کی مرضی پوچھیں، کیونکہ جہاں جہاں ہم نے اپنے بزرگان دین کو دیکھا ہے، جب بزرگ یعقوب ہیں وہ اپنے مامو لابن کے ہاں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، تو یقیناً انہوں نے اپنی بیٹی کی رائے مانگی۔ اس سے پہلے جب ہم بزرگ اسحاق کی بابت دیکھتے ہیں تو جب خدا کا بندہ اسحاق جو ہے باپ ابراہیم نے اب اپنے خانہ زاد کو بھیجا، اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کے میرے بیٹے کے لیے بہو لے کے آ، تو انہوں نے جا کے جب ان کے پیرنٹس سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنی بیٹی سے پوچھیں گے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی رائے لی، ربکا کی رائے لی کہ تو کیا چاہتی ہے۔ تو جب تک انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی، انہوں نے ہاں نہیں کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی جانے کے لیے رضامند ہے تو انہوں نے اسے دعا دے کے رخصت کیا۔ اور یہی پیٹرن ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ جب میں روت کی بات کر رہی ہوں تو روت کو بھی اس کے بزرگوں نے دعا دی۔ اگر آپ اس ریفرنس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے ساتھ نکالیے گا، روت 4 باب اس کی 11ویں-12ویں آیت۔ یہ ایک خوبصورت پیٹرن ہے جب ہم ایسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی مرضی سے ہوتے ہیں، خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، یا جن کو ہم ایماندار سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، تو پھر خدا کس طرح سے ہمیں بڑھاتا اور برکت دیتا ہے۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اپنے کلام سے ہمیں مستفید کرتا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ جی، روت اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخیل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا
اور تو افرات میں تحسین و آفرین کا کام کرے اور بیت لحم میں تیرا نام ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو دیکھیں یہ کتنا بڑا مکاشفہ ہے۔ یہاں پر جو بزرگوں نے اسے دعا دی ہے، دعا کیا دی ہے کہ جس طرح سے یعقوب کی بیویوں نے یعنی اسحاق کی بہوؤں نے ہمارے لیے نسل پیدا کی، اسرائیل کے لیے ایک بڑا کام کیا، اسی طرح سے تو بھی برکت پائے اور تیرے وسیلے سے بھی بیت لحم میں تیرا نام ہو اور تیری تحسین اور تیری آفرین ہو۔ یہ ثابت ہو گیا جب خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ اس خاتون کے ساتھ ملتا ہے، یعنی بوئز اور داؤد کے ساتھ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی، یہ حوالہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ریفرنس جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامے کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ بزرگوں کی دعا جو ہے یہ رنگ لائی ہے۔ یہ بہت بڑا بھید ہے کہ جب بزرگ کوئی دعا دیتے ہیں، دل سے دعا دیتے ہیں، تو وہ ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ اسحاق بزرگ ہو گئے، مرنے کے قریب تھے، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلا کر کیا کہا کہ میرے لیے شکار مار لا اور میری پسند کا کھانا بنا تاکہ میں کھا کر تجھے برکت دوں۔ اور یہ بات جب سنی گئی تو پھر ان کی بیوی نے بزرگہ ربکا نے خود سے پلان کیا اور یعقوب کو کہا کہ یہ کھانا تو لے کے جا، اور یہ لمبی سٹوری آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن جو پرپس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ باپ نے یہ کہا کہ میرے جانے سے پہلے پہلے تو مجھے میری خواہش کے موافق کھانا کھلا تاکہ میں خوش ہو کر تجھے برکت دوں۔ اور میرے عزیزو جو برکت انہوں نے ہاتھ رکھ کر یعقوب کو دی وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائم ہے۔ اور عیسو جو اس بات پہ رویا کہ میرے لیے کچھ نہیں بچا، مجھے بھی برکت دے، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ اس کو برکت دی، لیکن پھر اسے ساری عمر اس کی غلامی کرنے کے لیے کہا، اور وہ ہو رہا ہے۔ جب ہمارے ماں باپ کے منہ سے ہمارے لیے کچھ نکلتا ہے اور دل سے نکلتا ہے تو وہ پرتاثیر ہوتا ہے۔ پیرنٹس کے لیے میں یہ ضرور گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور ہاتھ رکھ کر ان کے سروں پر برکت کی دعا کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ ہونے کے اختیار سے جب وہ اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے تو وہ بچوں کی زندگی میں ٹھہر جاتی ہے اور وہ پوری ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو بزرگوں نے، بیت لحم کے بزرگوں نے جو دعا روت کو دی تھی کہ تیری تحسین ہو اور تیرا نام ہو اور تو بیت لحم میں عزت پائے، یہ بات پوری ہوئی۔ کتنے زمانوں کے بعد یہ بات ثابت ہوئی، پوری ہوئی۔ جو دعائیں ہم اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ پچھلے دنوں میں اپنے چرچ میں ایک بات کہہ رہی تھی، خداوند نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا کا جواب ہماری زندگی میں آ جائے۔ کئی بار ہمارے گزر جانے کے بعد ہماری دعائیں رنگ لاتی ہیں، گزر جانے کے بعد ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ضرور ہی جواب آتا ہے، اس بات کا جواب آتا ہے اور اس کا فروٹ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ فرق بات ہے کہ کئی بار ہم اپنی حیات میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہمارے گزر جانے کے بعد، مگر وہ باتیں ہو کر رہتی۔ جیسا ان بزرگوں نے کہا، انہوں نے شاید اپنی حیات میں یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ان کے گزر جانے کے کئی صدیوں کے بعد یہ بات پوری ہو کر رہی۔ اس لیے پیرنٹس کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ پازیٹیو اور اچھی بات کریں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنے والے ہوں، ان کو ہر طرح سے ان کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان کے لیے پرووائڈ کرنے والے ہوں، کیونکہ ایک شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جن ماؤں کے بچے بگڑے ہوتے ہیں نا، بیٹے خاص طور پر جن ماؤں کے بچے بگڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بگڑے بچے کسی ایسی بچی کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ مائیں اپنا بوجھ اتار کر اپنی بہوؤں کو دے دیتی ہیں کہ ہمارے بگڑے بچے کو سنوار دو۔ تو یہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام بہوؤں کا نہیں ہے، یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کریں جس طرح وہ خود انہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ بوجھ جو ان کا ہے وہ اپنی بہوؤں پر لاد دیتے ہیں کہ تو اس کو ٹھیک کر۔ اور زیادہ تر لوگوں کا یہ حل نکلتا ہے کہ جو بچہ کچھ نہیں نہ کرتا اس کی شادی کر دو، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ جب اس پر ذمہ داری ڈبل ہو جاتی وہ کیوں کر سیدھا ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ شکل صورت میں بہت اچھا ہے یا اس کا سٹیٹس بہت اچھا ہے تو آپ اسے اپنے بچوں کے لیے چن لیں۔ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص خداوند کے خوف میں ہے تو اس کے اندر حلیمی اور عاجزی ہوگی، اور حلیم اور عاجز شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا۔
وہ اسے قبول کرے گا، وہ ہر کام میں اس کی مدد کرے گا، جہاں ضرورت ہوگی اس کی رہنمائی کرے گا، اسے گائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے گا۔ ہم محبت کا نغمہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، میرے خیال سے ازبر یاد ہوگا، پہلا کرنتھیوں 13 باب۔ محبت کی جو تعریفیں وہاں پر کی گئی ہیں، ایک ایسا شخص، ایک ایسا ایماندار شخص، خدا ترس شخص اگر بطور شوہر آپ کے حصے میں آ جاتا ہے اور اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی عورت ہو نہیں سکتی کہ اس کو کوئی محبت کرنے والا، کیئر کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، ٹیچ کرنے والا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی شخص مل جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اسے کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو ناہموار جوئے میں ہم نے اپنی بیٹی کو جوت دیا ہے، یعنی ایسا شخص، آپ کی بیٹی راست باز ہے یا آپ کا بیٹا راست باز ہے، اس کے ساتھی کو آپ نے ایسا چنا ہے جو نہ تو اس کی عزت کرے، نہ اس کی کسی بات کو سننے والا ہو، ہمیشہ اسے لیٹ ڈاؤن کرنے والا ہو، اسے ہر بات میں ڈی گریڈ کرنے والا ہو، اسے تانے دینے والا ہو، ذہنی اذیت دینے والا ہو اور اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ جتا جتا کر اسے نیچا دکھانے والا ہو، یا ہر بات میں آپ کے لیے وبال جان بنا ہو، یا آپ کی جو شخصی آزادی ہے اسے کنٹرول کرنے والا ہو، آپ کو اپنے اشاروں پر چلانے والا شخص ہو، تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے میاں بیوی کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے؟ جب ہم ان ساری باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں بھی رک جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوتا۔ جب میاں اور بیوی ایک پیج پر نہیں ہوتے تو ان کی دعائیں بھی رک جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہم میاں بیوی باہم متفق ہو کر خدا کے حضور میں آئیں تاکہ ہماری دعائیں آسمان تک جائیں۔ اور جب ماں باپ متفق ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پھر خدا ان کے لیے اچھے سے اچھا پرووائڈ کرتا ہے۔ خدا نے جب اپنی بیٹی کے لیے چناؤ کیا تو کیسا چناؤ کیا؟ آدم نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، لیکن خدا نے آپ اس بات کو محسوس کیا کہ اس کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور خدا ایک ایسے شخص کے پاس اپنی بیٹی لے کر آیا جو خدا کو پتا تھا کہ اس کی ہر طرح سے نگہداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ پیٹرن اگر ہم فالو کرتے ہیں کہ ایمانداروں ہی میں بیاہا جائے تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی۔ آج تو ہمارے مسیحی لوگوں میں بھی بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو مجھے سننے کو ملتے ہیں کہ ایک بیٹی کا فیتھ فرق ہے، لیکن کسی سبب سے دوسرے فیتھ کے ساتھ انہوں نے شادی کر دی ہے۔ بینگ اے کرسچن بھی ان کے اندر یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور فرض کریں ایک بیٹی پینٹیکوسٹل ہے اور شوہر جو ہے وہ کسی اور ڈینومینیشن کا ہے جو اس کے ایمان کے ساتھ متفق نہیں ہے، تو ان کا چلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہماری بچیاں خدا نخواستہ غیر اقوام کی طرف جاتی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے ہی مذہب میں یا اپنے ہی لوگوں میں اگر ہمارا فیتھ ایک جیسا نہیں ہے تو ہم روحانی ترقی نہیں کر پاتے، تو غیر اقوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کس طرح سے کریں۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھیں اور ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں جو ظاہری ہیں یا دنیاوی ہیں، اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے پاس اعداد و شمار آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اغیار کی طرف اس لیے جھک جاتی ہیں کیونکہ ان کے فائنینشیل سٹیٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، یا شاید ان کی شکلیں صورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، یا کسی بھی سبب سے ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بہک جاتی ہیں اور اپنے خداوند کا، اپنے گھرانے کا، اپنے لوگوں کا انکار کر کے وہ کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے سنگین نتائج کیا آتے ہیں؟ آپ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ان باتوں کا پتہ نہ ہو کہ سنگین نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وہی خاتون، وہی لڑکی جو پہلے ان کے دل کی رانی ہوتی ہے، وہ بعد میں نوکرانی اور نہ جانے کیا کچھ ہو جاتی ہے اور وہ ایک خاص قسم کا ٹائٹل لے کر بے عزت ہو کر اس کی زندگی اور اس کے گھر سے نکل جاتی ہے، اور اگر اس کے گود میں کوئی اولاد آ جاتی ہے تو وہ شخص اسے بھی اون نہیں کرتا۔ تو ہماری بیٹیوں کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طور سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں، اور اس کے لیے پیرنٹس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ملک پاکستان میں ہم نے ابتدا ہی سے اچھی بنیادیں رکھی ہوتی، اگر ہماری مائیں پہلے ہی سے بیدار ہوتی اور اپنی بیٹیوں کو کلام خدا کے مطابق اور اس کی تربیت میں پالا ہوتا، تو آج جو مرضی قانون بن جاتا ہمیں کوئی ڈر نہ لگتا۔ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا جو باتیں میں کر رہی ہوں، کہ اگر ہماری بنیاد اچھی ہوتی، اگر ہم نے اپنے بچوں پر محنت کی ہوتی،
ہم نے اپنے بچوں کو خدا کا خوف دلایا ہوتا تو دنیا میں جو مرضی قانون ہمارے خلاف بن جائے ہم پر اثر انداز نہ ہوتا۔ آج ہماری قوم کو فکریں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ کمزور ہیں، ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو نہیں سکھایا، وہ کلام سے واقف نہیں ہے، اس لیے ہم خوف زدہ ہیں، اور خوف زدہ ہو کر ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر میں مضبوط ہیں تو ہمیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی میری درخواست ہے، ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں ماؤں سے خاص طور پر گزارش کروں گی کہ خدا را اپنی بیٹیوں کی طرف تھوڑی توجہ دیں۔ میں اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری مائیں جو ہیں وہ سارا دن محنت مزدوری کرنے چلی جاتی ہیں، اور بیٹیوں کو انہوں نے بس ان کے اپنے اس آسرے پہ چھوڑا ہوتا ہے، اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کی بیک پہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ مائیں ذمہ داری کے ساتھ شام میں پوچھتی بھی نہیں کہ گھر میں کون آیا اور کون گیا۔ اور جب ہماری بیٹیاں ہماری اوقات سے زیادہ کچھ کرتی ہیں، کچھ پہنتی اوڑھتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، ہم پوچھتے بھی نہیں کہاں سے آئی ہیں۔ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں جو جاب کرتی ہیں، اگر ان کی جاب کی نیچر کے اپوزٹ وہ زیادہ کمائی لاتی ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہاں سے آیا۔ لیکن ہم نہیں پوچھتے، اور پھر حالات بگڑ جاتے ہیں، اور وہ بچیاں بہکتے بہکتے ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں اور وہ ناہموار جوئے کا چناؤ کر لیتی ہیں۔ اور جب میں نے بتایا کہ جب ایسا ہو جاتا ہے اور ان کو پھر آگے جا کے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ ذلت اور شرمندگی کے ساتھ واپس آتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، خاندان کی طرف سے بھی، چرچ کی طرف سے بھی، کلیسیا کی طرف سے بھی، معاشرے کی طرف سے بھی، پھر سوائے ذلت کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنی بیٹیوں کو اس بات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکریں خداوند کو دے دیں۔ کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے، زبور 37 اس کی 4th ورس میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنے سب کام اسی پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہ ہی سب کچھ کرے گا۔ اگر سب کچھ پہ ہمارا بلیو ہے کہ ہمارا خدا ہماری دل کی مرادوں کو پورا کر کے ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو میرے عزیزوں، شادی بھی ان سب کچھ میں ایک چیز ہے، وہ ہماری ضرورت اور خواہش کے موافق عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد کریں بزرگ ایلیا، جب وہ بادشاہ اور ایزیبل کے خوف سے بھاگے ہوئے تھے اور ایک جگہ سوئے پڑے ہیں، تو خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی پسلی پر ہاتھ مار کے انہیں اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اٹھ کھا پی، اور لکھا ہے کہ ٹھنڈا مٹکے کا ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی انہیں کھانے کو میسر آئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں بیابان میں یہ چیز ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کا ٹیسٹ یہ تھا، بزرگ ایلیا کا ٹیسٹ تھا کہ انہوں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے اور گرم روٹی کھانی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا جو بیابانوں میں، جنگلوں میں اور موت کی وادی میں ہمارے لیے ہمارے ٹیسٹ کے موافق چیزیں مہیا کر سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری زندگی کے لیے اچھا ساتھی نہیں چن سکتا؟ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی فکریں خداوند کو دیں، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کو وہ کبھی وہ چیز نہیں دے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بھلے آپ ہرٹ ہوں کہ خدا نے ہماری دعا کا جواب نہیں دیا، لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں، خدا وہ کبھی نہیں دیتا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم بے شک خدا سے ناراض بھی ہو جائیں کہ تو نے ہماری دعا نہیں سنی، لیکن چونکہ وہ آنے والے وقت سے واقف ہے، اس لیے وہ ہماری وقتی ناراضی تو برداشت کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ چیز دیتا نہیں ہے۔ وہ وقت آنے پر ہمیں سرفراز کرتا ہے، وقت آنے پر ہمیں وہ اچھی چیز سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، اور جب ہم اسے پا لیتے ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی کہ خدا نے میری وہ بات نہیں سنی تھی۔ اس لیے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم فروتنی کے ساتھ اس کے حضور میں جھکے رہیں، وہ ہمیں وقت پر سربلند کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ خدا کو ہمارے بدن کی، ہماری روح کی، ہماری جان کی، ہمارے نفسیات کی، ہر ایک چیز کی بابت سب کچھ علم ہے، اور وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا اور ہمارے لیے ہماری خواہش سے زیادہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس سے لازم ہے کہ وہ اپنی فکریں، اپنی چیزیں، اپنی ہر ایک چیز خداوند کے ہاتھ میں دے دے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اگر دو لوگ متفق نہ ہوں تو وہ تو جنگ بھی نہیں کر سکتے اور سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو تا حیات طے کرنے والا سفر ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے کتنے عرصے ساتھ رہنا ہے، کب تک وہ زندہ رہے گا۔ تو اگر ہم آپس میں ایسے
سوری ایک جیسے ہم جوڑے نہیں بناتے، جو ہم آنگی جن کے اندر ہو، جو ہم خیال نہ ہوں اور جن کے اندر ایک دوسرے کی قبولیت نہ ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان خاندانوں کی بنیادیں کیا ہوں گی اور ان کی تعمیر کیا ہوگی۔ ہم سب واقف ہیں کہ جب تک بنیاد اچھی نہیں ہوتی بلڈنگ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے خاندان تعمیر ہوں اور سربلند ہوں اور خدا ترس نسل پیدا ہو، تو پھر بنیادیں اچھی رکھیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ ناجائز فرمائشیں نہ کریں، ایسی خواہشات نہ کریں جو بائبل مقدس کے دائرہ کار سے باہر ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہمیں بائبل مقدس الاؤ کرتی ہیں ہم وہی کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم غیر اقوام کے ساتھ کوئی میل جول نہ رکھیں، جو ہم نے پہلا ریفرنس پڑھا کہ تاریکی اور روشنی کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہے، تو ہمیں خدا یسوع مسیح نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا، تم دنیا کے نور ہو۔ اگر ہم نور ہیں تو ہمارا تاریکی سے کیا لینا دینا؟ اگر ہم بادشاہی کے وارث ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیا لینا دینا جو دنیا میں جنتیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمیں اپنی ویلیو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی مسیحی بیٹی کو اپنی ویلیو کا پتہ ہوگا تو وہ کبھی بھی اغیار کی طرف نہیں جائے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی اسے برباد کرے تو میں اسے برباد کر دوں گا، یہ وارننگ ہے۔ اس لیے میری ہمبلی ریکویسٹ ہے ان تمام بیٹے بیٹیوں سے، یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے بیٹوں کو بھی غیر لڑکیاں بہت پسند آ جاتی ہیں اور پھر مشکلات اٹھاتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کے گھرانے خاندان بھی۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے کلام پر توجہ کریں۔ خدا کا کلام جس بات کے لیے آپ کو الاؤ کرتا ہے آپ وہ کریں، اور جہاں سے خدا کا کلام آپ کو منع کرتا ہے اپنے قدموں کو روکیں تاکہ آپ کا انجام اچھا ہو۔ اور یاد رکھیں، ملاکی کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ کیا میرے پاس اور ارواح نہ تھی؟ کیوں میں نے ایک ہی کو پیدا کیا؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو، اور خدا ترس نسل پیدا کرنے کے لیے ایمانداروں کا ملاپ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک ایماندار کسی ناراست کے ساتھ تعلق بنا کر اولاد پیدا کرتا ہے، وہ خدا ترس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے اس سورس کو، جو ہماری بیٹیوں کو خدا نے نسل بڑھانے کا وسیلہ بنائے، اسے کیسے سیو کریں۔ جتنی مائیں یہاں پر موجود ہیں اور جو مجھے دیکھتی سنتی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر روز اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ اگر اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا زیادہ کرتے ہیں؟ واجب کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے ذہن کو کھولے، ان کے دلوں کو مطمئن کرے، ان کے دل میں یہ بات موجود رہے کہ خداوند ہمارے لیے اچھا کرے گا، اور وہ خدا پر ٹرسٹ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، اور یقیناً خداوند ان کے لیے وہ کرے گا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی فکروں سے دیں گے تو پھر ہمارے لیے سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ ہمیں کسی غیر قوم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کلام میں لکھے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر ہماری کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بہن خدا نہ خواستہ کسی طرح کسی غیر کی قید میں آ بھی جاتی ہے، کسی مشکل میں آ بھی جاتی ہے، تو خدا را اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، جان دے دیں، کیونکہ آپ کا اجر بڑا ہے۔ آپ اس زمین پر بھی سرخرو ہوں گی اور آسمان پر بھی آپ کے لیے بادشاہی کا تاج رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے پریشر میں آ کے، موت کے خوف سے یا کسی ذلت کے خوف سے اگر آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے خداوند کو آپ بیچ دیتے ہیں، تو پھر آپ زمین پر بھی ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں بھی آپ کا بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میری دلی دعا ہے کہ خداوند ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، ملک پاکستان میں ہماری تمام قوم سلامتی اور امن کے ساتھ رہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے اس ملک کے لیے ہمیشہ دعائیں خیر کریں، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم جس ملک میں رہیں اس کی سلامتی چاہیں۔ یہ ملک بھی ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنے، اس بات کے لیے ضرور مل کر دعا کریں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ God bless.